सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 25 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रात को नवाब ने मुझे शहजादों की शान से एक कमरे में रखा। शहनाज थोड़ी देर के लिए आई। उसे नवाब ने मेरी देखभाल के लिए भेजा था। मैंने उसे बताया कि हमीदुल्लाह खान को जिस जगह से दीवार पार करवाई गई थी वो जगह नवाब ने देख ली है। शहनाज परेशान ना हुई, लेकिन मुझे कुछ परेशानी थी। सुबह होते ही मैं ख्वाजा साहब के यहाँ चला गया। उन्होंने बताया कि हमीदुल्लाह उनके पास आया था और 2 अढ़ाई घंटे उनके पास बैठा रहा। मैंने ख्वाजा साहब को बताया कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। शहनाज में इतनी ज्यादा दिलचस्पी लेना छोड़ दो सिकंदर, ख्वाजा साहब ने कहा। वो किसी और ही दुनिया की औरत है। वो हमीदुल्लाह खान जैसे आदमियों के लिए पैदा हुई है। अगर तुम्हारे बाप के गुनाह की पैदावार है तो उसे बहन का दर्जा ना दो। ख्वाजा साहब, मैंने कहा, मुझे हमीदुल्लाह के मुतल्लिक कुछ बताएं। क्या वो शहनाज से इंतकाम लेने आया था? यहाँ उसके दोस्त मौजूद हैं और जासूस भी, ख्वाजा साहब ने कहा। इनमें से किसी ने उसे खबर दी थी कि शहनाज नवाब के पास है। हमीदुल्लाह खान उसी के लिए आया था, लेकिन उसने फैसला नहीं किया था कि उसे यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा या अपने साथ ले जाएगा। उसने मुझे ये कहा था कि वो नवाब के पास जाएगा और उसे कहेगा कि ये औरत उसके हवाले कर दे। उसने ऐसा नहीं किया, मैंने कहा। यही उससे गलती हुई। वो नवाब को कत्ल की धमकी देकर कहता कि शहनाज को उसके हवाले कर दे, तो नवाब उसके हुक्म की फौरन तामील करता। शहनाज उसकी बीवी तो नहीं। ख्वाजा साहब के साथ बहुत बातें हुई। वो हमीदुल्लाह के मामले में जज्बाती हुए जा रहे थे और मुझे कहते थे कि मैं हमीदुल्लाह के मुतालिक गलत रिपोर्ट दूं। मैंने उन्हें बताया कि शहनाज और हमीदुल्लाह के दरमियान क्या बातें हुई थी और शहनाज ने उसे किस तरह छुपाए रखा था। शहनाज हमीदुल्लाह खान के पास जाने को बेताब है, मैंने कहा। अगर वो चली जाए तो अच्छा है, वरना हमीदुल्लाह फिर कभी उसकी खातिर यहाँ आ जाएगा और पकड़ा जाएगा। उसका अपना बाप उसे पकड़वा देगा। क्या आपको मालूम है हमीदुल्लाह कहाँ रहता है? मालूम है, ख्वाजा साहब ने कहा, लेकिन अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं शहनाज से मिलने का मौका पैदा कर दूंगा और अगर उसने चाहा तो मैं उसे यहाँ से निकलवा कर हमीदुल्लाह खान तक पहुंचा दूंगा। हमीदुल्लाह के मुतालिक ख्वाजा साहब ने वही बातें शुरू कर दी जो वो पिछली मुलाकात में कर चुके थे। उनके पास बैठकर मुझे रूहानी सुकून महसूस हो रहा था। मैं आधा दिन वहीं बैठा रहा और दोपहर का खाना खाकर वहां से निकला। मैंने अभी अपने जासूसों से मुलाकात नहीं की थी जो नवाब के अपने आदमी थे। मैं थाने भी गया और मैंने महल के अहाते में काम करने वाले कई आदमियों से पूछताछ की। मैं दरअसल वक्त गुजार रहा था। थाने में जाकर इंस्पेक्टर विल को टेलीफोन पर अपनी कारगुजारी सुनाई। 3 दिन गुजर गए। मैंने इरादा कर लिया था कि अगले रोज अपने जासूसों के साथ बात करके चला जाऊंगा। अगले रोज मैं गेट पर चला गया। वहां जो आदमी ड्यूटी पर थे उन्हें एक एक करके अपने पास बिठाया और पूछताछ करने लगा। आखिर में उस आदमी को बुलाया जो गेट की ड्यूटी पर रहता था और हमारा जासूस था। उसी ने हमीदुल्लाह खान को अंदर आते देखा और उसे पहचान लिया था और उसी ने थाने में इत्तला दी थी। उसने हमीदुल्लाह को गेट से वापस जाते नहीं देखा था। मैं आपको एक और रिपोर्ट देना चाहता हूँ, उसने कहा। मालूम नहीं यह आपके लिए अहम हो सकती है या नहीं। कल रात, यानी ये रात जो नहीं गुजर गई, उससे पहली रात नवाब के 4 बॉडीगार्ड 2 आदमियों और एक औरत को गेट से बाहर ले जा रहे थे। उन तीनों पर कंबल इस तरह डाले हुए थे कि वो सर से पांव तक ढांपे हुए थे। वक्त क्या था? मैंने पूछा। रात के 12 बज चुके थे, उसने जवाब दिया। क्या उनके हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे? कंबलों में उनके हाथ नजर नहीं आते थे, उसने जवाब दिया। फिर भी साफ पता चलता था कि उनके हाथ आजाद नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि हाथ आगे को बंधे हुए थे या पीछे। उनमें से किसी को तुमने पहचाना नहीं? नहीं, उसने जवाब दिया। उनके चेहरे कम्बलों के घूंघट में थे। मैं जिसे औरत कह रहा हूँ हो सकता है वो भी आदमी हो, लेकिन मुझे उसकी चाल और उसके सैंडल से ख्याल आया था कि ये औरत है। बॉडीगार्ड वापस आ गए होंगे। बॉडीगार्ड तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आए थे, उसने जवाब दिया। उनके साथ कंबलों में लिपटे हुए आदमी नहीं थे, औरत भी साथ नहीं थी। देख लें, ये रिपोर्ट आपके किसी काम आ सकती है या नहीं।
मैंने उसे फारिग कर दिया और वहां से आ गया। मेरा ज़हन दूर पीछे चला गया और मुझे एक रात याद आ गई। मैं उस वक्त नौजवान था और इसी महल में रक्कास था। रात के 12 बज चुके थे। मुझे और गुलशन आरा को इसी तरह 4 बॉडीगार्ड हाथ पीठ पीछे बांधे और हमारे ऊपर कंबल डाले गेट में से निकाल कर ले गए थे। वो हमारी जिंदगी का गेट था, जिसमें से हमें निकाल कर ले जा रहे थे। अपने जासूस की ये रिपोर्ट सुनकर मुझे ख्याल आया कि नवाब के हरम की कोई और औरत अपने आशना के साथ पकड़ी गई है। दूसरा आदमी जिसे उनके साथ ले जाया गया उनकी मुलाकातें करवाता होगा। मुझे नवाब पर गुस्सा आ गया। वो इतना बूढ़ा हो गया था कि तेज चलने के काबिल भी नहीं था। फिर भी वो जवान औरतों से दिल नहीं भरता था। हरम में ताज़ा इजाफा शहनाज थी। ये औरतें आशनाई पर मजबूर थीं। नवाब के बुढ़ापे और उसकी कैद से फरार का यही एक जरिया था कि चोरी छुपे अपने दिल लगी का बंदोबस्त कर लेती थीं। नफरत और गुस्से का एक तूफान था जो दिल से उठा। मैंने इरादा कर लिया कि नवाब को इस इल्जाम में फांसूंगा कि हमीदुल्लाह खान को उसी ने पुलिस के छापे से बचाया और रात को भगा दिया था। अचानक ये ख्याल आया कि ऐसा ही तो नहीं हो गया कि नवाब को पता चल गया हो कि हमीदुल्लाह को आफताब और उसके एक साथी ने यहाँ से निकाला है। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस औरत को ले जा रहे थे वो शहनाज थी। इन तीनों को मौत के कैद खाने में बंद कराए होंगे जहां उन्हें भूखा और प्यासा मरना था। मुझे और गुलशन आरा को ख्वाजा साहब के कहने पर ताजा डाकू निकाल कर ले गया था। शहनाज और उसके दो साथियों को किसने वहां से निकालना था? मैंने हिसाब लगाया। उन तीनों को कैद में 36 घंटे गुजर गए थे। शहनाज भूख और प्यास से और मौत के खौफ से बेहोश हो चुकी होगी। मैं दुआएं करने लगा कि जिस औरत को मौत के कैद खाने में ले गए हैं वो शहनाज ना हो। मैं सीधा नवाब के पास जाकर उससे पूछ सकता था कि कल रात उसने किन दो आदमियों और एक औरत को मौत के कैद खाने में भेजा है, लेकिन मैंने अपने तौर पर मालूम करना ज्यादा बेहतर समझा। अगर वो तीनों कोई और थे और उनका ताल्लुक हमीदुल्लाह के फरार के साथ नहीं था, तो मैंने इस चक्कर में नहीं पड़ना था। नवाब ने मुझे एक मुलाजिम दे रखा था। मैंने जिस किसी को अपने कमरे में बुलाना होता, उसे मैं उस मुलाजिम को भेजकर बुला लेता था। मैंने अपने कमरे में जाकर मुलाजिम से कहा कि वो अस्तबल के इंचार्ज आफताब को बुला लाए। मुलाजिम गया और ये इत्तला लेकर वापस आया कि आफताब परसों शाम से गैर हाजिर है। मुझे उसके दूसरे साथी के मुतल्लिक कुछ भी पता नहीं था। शहनाज को मैं अपने कमरे में नहीं बुला सकता था। उसके लिए नवाब की इजाज़त की ज़रूरत थी। मैं नवाब के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ, दरबान से कहा कि नवाब साहब को इत्तला दे कि सब इंस्पेक्टर सिकंदर आया है। मुझे नवाब ने फौरन बुला लिया। आओ बैठो सिकंदर, नवाब ने कहा। तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई? खत्म करो बेटे। अब हमीदुल्लाह यहाँ आया तो निकल कर नहीं जाएगा। शहनाज से सिर्फ एक बात पूछनी रह गई है, मैंने कहा। मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ कि शहनाज के कमरे में चला जाऊं। मैंने देखा नवाब के चेहरे पर इज़्तराब और परेशानी के आसार नमूदार हुए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, मैंने कहा। मैं उसके कमरे में चला जाता हूँ। वो शायद कहीं बाहर निकल गई है, उसने कहा। मैं पहले मालूम कर लूं कि वो गई कहाँ है। नवाब साहब, मैंने कहा, वो ज़र खरीद दाश्ता आपकी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जा सकती। अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे ना मिलूं तो बता दें। मैंने आपसे वादा किया है कि आप पर हरफ नहीं आने दूंगा। मुझे बता दें आपके दिल में क्या है। मैं बताना नहीं चाहता था, उसने कहा, लेकिन सुन लो सिकंदर, वो लापता हो गई है। अगवा हुई है। यहाँ से उसे अगवा करने की जुर्रत कौन कर सकता है? नवाब ने कहा, खुद ही कहीं लापता हो गई है। और आफताब भी लापता हो गया है? मैंने नवाब से पूछा। आफताब कौन? नवाब ने हैरान होकर पूछा। आपके अस्तबल का इंचार्ज, मैंने कहा। वो मेरा मामूली सा मुलाजिम है, नवाब ने गुस्सीली आवाज में कहा। मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरे मुलाजमों की फौज में कौन कौन है? वो कहीं बाहर चला गया होगा। उसे बुलवा दें, मैंने कहा। मैं उससे आपकी मौजूदगी में दो तीन बातें पूछूंगा। तुम खुद तफ्तीश करते फिर रहे हो, उसने कहा। इस आदमी को जिसका नाम आफताब है यहाँ क्यों बुलाते हो? क्या आप तफ्तीश में मेरे साथ ताउन नहीं करेंगे? मैंने पूछा। और कितना कुछ ताउन करूं, नवाब ने कहा। क्या मैंने कोताही की है? नवाब साहब, मैंने आहिस्ता से कहा, आफताब और शहनाज जहां हैं मैं उस जगह से वाकिफ हूँ। मैं खुद उस जगह रह चुका हूँ। अपनी एक बेगम गुलशन आरा को आप भूले तो नहीं होंगे? जिस आदमी को आपने उसके साथ अपने उस भयानक कैद खाने में बंद कर दिया था, वो मैं था। वो तुम थे? हाँ नवाब साहब, मैंने कहा, वो मैं था।
اور میں گلشن آرا کو ساتھ لے کر نکل گیا تھا۔ تم کس طرح فرار ہوئے تھے؟ نواب نے پوچھا۔ کیا کریں گے آپ پوچھ کر، میں نے کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ شہناز اور آفتاب مجھے وہیں ملیں گے، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ سکندر، نواب نے کہا، ان کا حمید اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مجھے پریشان نہ کرو اور اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ وہ دونوں جہاں ہیں انہیں وہیں رہنے دو۔ وہ اسی قید خانے میں ہے نا؟ وہاں نہیں ہے، اس نے بلند آواز میں کہا، وہ وہاں نہیں ہے۔ تم ایک سب انسپیکٹر اور وہ بھی ہندوستانی، اپنے آپ کو انگریز افسر سمجھتے ہو؟ وہ اور زیادہ غصیلی آواز میں بولا، اپنی اوقات میں رہو، جاؤ میرے خلاف جو رپورٹ دینی ہے دے دو، میں گورنر اور وائس رائے تک پہنچ سکتا ہوں، میں تمہیں معطل کروا سکتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بحث مناسب نہ سمجھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ نواب اس الزام سے بری تھا کہ اس نے حمید اللہ کو چھپایا اور بھگایا ہے۔ میں نے یہ ظاہر نہ کیا کہ مجھے اس کا غصہ برا لگا ہے۔ میں جانے کے لیے اٹھا۔ اتنے ناراض اور پریشان نہ ہو نواب صاحب، میں نے کہا، میری ہمدردی آپ کے لیے ہے، کسی انگریز افسر کے لیے نہیں۔ میں نے آپ کے خلاف رپورٹ نہیں لکھنی، میں نے شہادت لے لی ہے، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں، نہ میں آپ سے کوئی مطالبہ کروں گا۔ تم مطالبہ کر سکتے ہو، اس نے کہا، اور میں ہر مطالبہ پورا کروں گا، لیکن مجھے پریشان نہ ہو نواب صاحب، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں آج جا رہا ہوں، آپ صرف یہ خیال رکھیں کہ حمید اللہ خان پھر کبھی آ جائے تو اسے پکڑوا دیں، وہ آپ کے لیے مستقل خطرہ بنا ہوا ہے۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا، میں نے اس سے ہاتھ ملایا، اس کا شکریہ ادا کیا، خدا حافظ کہا اور اسے یہ تاثر دے کر وہاں سے آ گیا کہ میں جا رہا ہوں۔ میں تھانے گیا اور سب انسپیکٹر صوفی عظمت اللہ سے کہا کہ ایک جگہ چھاپا مارنے کے لیے 8 کانسٹیبل، ایک اے ایس آئی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو تیار کرے۔ وہیں سے میں نے کال بک کروا کے اپنے ہیڈ کوارٹر کو فون کیا اور انسپیکٹر ول کو مختصر رپورٹ دی۔ میں نے کامیابی سے اپنی رپورٹ میں جھوٹ کی آمیزش کی اور کچھ ایسا اشارہ دیا کہ حمید اللہ اپنے باپ کے پاس آیا تھا، لیکن پولیس پہنچ گئی اور اسے نواب نے کہیں چھپا دیا اور پھر اسے نکال دیا۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو اپنی گزری ہوئی زندگی کی کہانی سنائی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ اس نواب نے مجھے اور اپنی ایک جوان بیگم کو اپنے بنائے ہوئے قید خانے میں بند کر دیا تھا۔ وہاں ہمیں مرنا تھا۔ نواب نے ایک عورت اور 2 آدمیوں کو پرسوں اسی قید خانے میں بھیجا ہے۔ یہ کل رات کا واقعہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے حمید اللہ کے خلاف مخبری کی ہوگی۔ صاحب بہادر، ان تینوں کو بچانا بہت ضروری ہے، ان سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انسپیکٹر ول نے پوچھا۔ کیا بہتر سمجھتے ہو؟ میں اس خفیہ قید خانے پر چھاپا مارنا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ مجھے اجازت دیں کہ میں جس طرح بہتر سمجھوں چھاپا ماروں اور سب انسپیکٹر صوفی عظمت اللہ سے نفری لے لوں۔ اس نے مجھے اجازت دے دی اور یہ بھی کہا کہ مجھے کسی اور مدد کی ضرورت ہو تو میں فوراً فون کروں۔ میں نے اپنی گزری ہوئی زندگی کی کہانی 4 انگریز افسروں کو سنائی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے پولیس میں بھرتی کیا گیا تھا۔ ان میں 2 ایس پی، ایک ڈی ایس پی اور ایک انسپیکٹر ول تھا۔ میں نے نواب کے اس قید خانے کا ذکر اس امید سے پوری تفصیل سے کیا تھا کہ یہ چونک اٹھیں گے اور اسی وقت وہاں چھاپا مارنے کا حکم دیں گے اور نواب کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لیں گے، لیکن انہوں نے پرواہ ہی نہ کی۔ ایس پی میڈوز، جو دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، اس قید خانے کا ذکر سن کر ہنس پڑا تھا۔ ہندوستانیوں کا دماغ درست کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، ایس پی میڈوز نے کہا تھا۔ یہ نواب اور مہاراجے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس ڈی ایس پی نے بھی، جس نے مجھے تاجر ڈاکو کے گھر سے پکڑا اور پولیس میں بھرتی کروا دیا تھا، اس قید خانے کے متعلق رائے دی تھی۔ یہ نواب کا ریاستی معاملہ ہے، اس نے کہا تھا۔ راجے، مہاراجے اور نواب تاج برطانیہ کے وفادار ہیں، ہم ان کی وفاداری اور خدمات کو نہیں بھول سکتے۔ تم ابھی بچے ہو، ان معاملوں کو تم ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں واقعی ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن میں سمجھنا ضرور چاہتا تھا۔ ایک انسان جو خود انگریزوں کی رعایا میں سے تھا، انسانوں کا قاتل بنا ہوا تھا، اور اس سے باز پرس کرنے والا کوئی نہ تھا۔ میں جب ٹریننگ کے بعد اسپیشل برانچ میں آیا تو انسپیکٹر ول کے ساتھ کچھ بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ کسی ہندوستانی ماتحت کے ساتھ انگریز افسر کی بے تکلفی اتنی سی ہی ہوتی تھی کہ کام سے ہٹ کر صاحب بہادر کوئی بات سن لیا کرتا تھا، ورنہ انگریز افسر اپنے برابر کے عہدے کے ہندوستانی افسر کو اپنا چپڑاسی سمجھا کرتا تھا۔ میں نے جب 1 2 کارنامے دکھائے تو انسپیکٹر ول نے مجھے
और सुल्तान अहमद को इस काबिल समझा कि कभी कभार हमारे साथ गपशप लगा लिया करता था। एक रोज उसे खुशगपियों के मूड में देखकर मैंने नवाब के कैद खाने का जिक्र किया और पूछा कि वो कौन से कानून के तहत जिसे चाहता है उसे कैद खाने में फेंकवाता है। मैंने वहां कई खोपड़ियां और हड्डियां देखी थी। मैंने कहा था, दीवारों पर गिद्ध बैठे रहते थे। आपकी हुकूमत का इंसाफ बहुत मशहूर है, मगर मैं इसे इंसाफ नहीं समझता कि एक आदमी जिसकी चाहे जान ले ले। सिर्फ ये नवाब ही नहीं, तुम किसी भी नवाब, राजे या महाराजा के यहाँ चले जाओ, वहां इंसानों को कत्ल होता देखोगे। विल ने कहा, हर एक के तरीके मुख्तलिफ हैं। उनमें से बाज ने इसी नवाब जैसे कैद खाने बनाए हुए हैं। दूसरों का तरीका यह है कि जिसे मरवाना होता है उसे अपने आदमियों के हाथों मरवा देते हैं। उन सब की ईज़ा रसानी मशहूर है। किसी को बेरोजगार करके उसे भिखारी बना देना उनके लिए मामूली सजा है। क्या हुकूमत बरतानिया ने उन्हें इसकी इजाज़त दे रखी है? मैंने पूछा था। बाज कानून तहरीर में नहीं लाए जाते, विल ने कहा था। हमने हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों को रियासतों में तकसीम कर रखा है और इन महाराजों और नवाबों को उनका हुक्मरान बना दिया है। ये महाराजे और नवाब बरतानिया की शहनशाही के सतून हैं। ये अपनी रियाया के पेट काटते हैं और बरतानिया का खजाना भरते हैं। इन्होंने अपने खजाने भी भरने होते हैं, इसलिए ये फिरौन बने रहते हैं। हमने अपनी इमारत को मजबूती से खड़ा रखना है। हम उनमें से किसी एक स्तून को भी नहीं गिरा सकते। हम उनकी खिदमात देखते हैं। वो मुझे और सुल्तान अहमद को ये फलसफा इस तरह समझा रहा था कि जैसे हम बिल्कुल जाहिल और गंवार थे, और वो ऐसी बात कर रहा था जो आसमान से उतरी थी। उस वक्त तक मैंने हिंदुस्तानी रियासतों और अंग्रेजों की बादशाही पर कभी गौर नहीं किया था। एक अंग्रेज ने जब ये बातें की तो मैंने अपने वजूद में लर्जा सा महसूस किया। ज्यादा गहराई में तो मैं फिर भी न जा सका, लेकिन ये एहसास जरूर पैदा हुआ कि इंसान पर इंसान का इतना जुल्म, दरिंदगी और वहशीपन है। अगर किसी वक्त किसी नवाब या महाराजे का इस किस्म का कैद खाना पकड़ा गया तो उसे फौरन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि इतने इंसानों को कत्ल करके इस रियासती हुक्मरान ने शहनशाह बरतानिया को कितना फायदा पहुंचाया है और उसने हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत को कितना मजबूत किया है। समझने की कोशिश करो, विल ने कहा। तुमने सिर्फ इस नवाब को देखा है। ये तो मामूली सा नवाब है। उसकी रियासत इतनी छोटी है कि उसे हम रियासत समझते ही नहीं। बड़े नवाबों और महाराजों की रियासतों में जाकर देखो, ये तो बहुत बड़े हैं। जागीरदारों को देख लो, उन्हें शहनशाह बरतानिया की वफादारी के सिले में जागीरें दी गई थी। वो मुस्कुराया और कहने लगा, हिंदुस्तान के सियासी लीडर उन्हें अपने मुल्क के गद्दार कहते हैं। हम उन्हें अपने मुल्क और अपने लोगों से गद्दारी का इनाम देते हैं। ये जागीरदार भी अपने अपने इलाके में फिरौन बन जाते हैं। उनके बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। रुपया पैसा उनके पास होता है, लोगों पर उनका असर और रोब होता है। हमें रुपया पैसे की जरूरत होती है तो उनसे ले लेते हैं। फौज में भर्ती की जरूरत होती है तो भर्ती उनसे ले लेते हैं। इंस्पेक्टर विल ने हमें बड़ा लंबा लेक्चर दे डाला था, जिसने मेरे ख्यालात में हलचल मचा दी थी, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी ने इस हलचल पर काबू पा लिया था। आज जब वो वक्त इतनी दूर चला गया है कि उस तक मेरी आवाज नहीं पहुंच सकती, मुझे एक अंग्रेज की बातें याद आ रही हैं। उसने कहा था कि नवाबों और जागीरदारों के बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। मैं आज अपने मुल्क में देख रहा हूं कि हमारे निज़ाम हुकूमत की बुनियादों में अंग्रेजों की शहनशाही का फलसफा रचा हुआ है। पाकिस्तान जागीरदारों और वडेरों के कब्जे में है। वो असम्बलियों में हों या अपने घरों में बैठे हुए हों, हुकूमत उन्हीं की होती है और कानून उन्हीं के हाथों में होता है। मैं आईनी शाहिद हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अंग्रेजी राज में इंसाफ था। अंग्रेजी कानून किसी मुजरिम को नहीं बख्शता था, लेकिन इस राज में भी महाराजे, नवाब और जागीरदार मौजूद थे जो कानून को अपने हाथ में ले लेते थे। इंसाफ सिर्फ इस्लाम में था, जिसकी निगाह में मोहताज व गनी एक थे। कानून खलीफा के लिए भी, उमरा के लिए भी और एक अदना फर्द के लिए भी एक जैसा था। लेकिन आगे चलकर हुक्मरानी के उम्मीदवारों ने इस्लामी कानून को ही नहीं, इस्लाम को ही अपने हाथों में ले लिया और उसमें से इंसाफ को निकाल कर अलग फेंक दिया। हमने अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी ली कि हम मुसलमान हैं, हम दारुल इस्लाम बनाएंगे, मगर आज़ादी मिली और इस्लाम के नाम पर हुकूमतों के बाद हुकूमतें आने लगीं तो पता चला कि अंग्रेज अपने नवाब, नवाबजादे, जागीरदार, सरदार, खान और मलिक पीछे छोड़ गया है, जिन्होंने अपने अपने इलाकों को अपनी अपनी रियासतें बना रखा है और वहां जाकर कानून खोखला हो जाता है। मैं कहाँ बहक गया हूँ।
بوڑھا تو ہو گیا ہوں لیکن ایسا نہیں کہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگوں اور زبان پر قابو ہی نہ رہے، مگر آج بھٹک گیا۔ بات ہی کچھ ایسی چل نکلی ہے۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ آپ میرے پاس کہانی سننے بیٹھے تھے، ہم وطن گوش تھے، اور میں نے آزادی اور غلامی کا، انصاف اور بے انصافی کا، اور اسلامی عدل کا فلسفہ چھیڑ دیا، جیسے میں کوئی عالم ہوں، زاہد اور پارسا ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں۔ زاہد کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے، وہ آگے دیکھتا ہے۔ گناہگار کی نظر ماضی پر ہوتی ہے، وہ پیچھے دیکھتا ہے۔ معلوم نہیں میں کیا ہوں۔ میں اپنے ماضی کا مستقبل ہوں، میں نے مستقبل کو پا لیا ہے۔ میں مایوس نہیں، اپنے ماضی سے بھی، اپنے مستقبل سے بھی۔ مایوس تو میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ انسپیکٹر ول نے مجھے بتایا تھا کہ نواب اور مہاراجے اگر اپنی رعایا کو قتل کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن میں انگریز نہیں تھا کہ اس نواب کو بخش دیتا جس نے لوگوں کو اذیت ناک موت دینے کے لیے پہاڑیوں کے حصار کے درمیان جیل خانہ بنا رکھا تھا۔ اب میں نواب کے اس قید خانے پر چھاپا مارنے جا رہا تھا، اور انسپیکٹر ول نے اجازت دے دی تھی۔ اس کی آواز میں ذرا سا بھی جوش و خروش نہیں تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں نے شہناز، آفتاب اور اس کے ساتھی کو نواب کے قید خانے سے زندہ برآمد کر لیا، یا ان کی لاشیں برآمد ہوئیں تو نواب کے خلاف شاید کوئی بھی کارروائی نہ ہو۔ اس کا کیس پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ میں جائے گا، جہاں دیکھا جائے گا کہ اس نواب نے تاج برطانیہ کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے، اور اپنی رعایا کا کتنا خون چوسا اور کتنا خون بہایا ہے۔ اگر اس کی خدمات کا پلڑا بھاری ہوا تو اسے تاوان وصول کر کے اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن میں نے تہیا کر لیا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے نواب کو خود گولی مار دوں گا، یا کسی کانسٹیبل سے گولی مروا دوں گا، اور اس قسم کی شہادت پیش کروں گا کہ نواب نے ریوالور نکال لیا تھا اور اپنی باڈی گارڈوں کو پولیس پر گولی چلانے کا حکم دیا تھا۔ سکندر صاحب، سب انسپیکٹر صوفی نے کہا، چھاپے کے لیے پارٹی تیار ہے، لیکن ایک بات کہوں گا۔ آپ ابھی بچے ہیں۔ آپ میں نوجوانی کا جو وہ خون ہے، یہ آپ کو خطروں میں دھکیل رہا ہے۔ اس نواب سے آپ ٹکر نہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے۔ یہ نواب انگریزوں کے اپنے آدمی ہیں۔ صوفی صاحب، میں نے کہا، عمر اور تجربے کے لحاظ سے آپ میرے باپ ہیں۔ بے شک ہندوستانی نواب انگریزوں کے اپنے آدمی ہیں، لیکن جو لوگ اس نواب کے ظلم اور وحشی پن کا شکار ہو رہے ہیں، وہ ہمارے آدمی ہیں۔ ہمیں بہت جلدی وہاں پہنچنا ہے۔ صوفی صاحب، نواب نے ایک عورت کو اپنے قید خانے میں بند کر رکھا ہے۔ میں اسے زندہ نکالنے کی کوشش میں ہوں۔ میں نواب کو گرفتار کروں گا، پھر انگریز جانے اور نواب جانے۔ صوفی صاحب، اگر اس کارروائی میں میری نوکری چلی گئی تو سکندر ڈاکو کا نام سارا ہندوستان سنے گا، اور اس کی شہرت اور دہشت انگلستان تک پہنچے گی۔ میرے عزیز بھائی، سب انسپیکٹر صوفی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب تو آپ کو چھاپا مارنا ہی پڑے گا، کیونکہ آپ اپنے ہیڈ کوارٹر سے اجازت لے چکے ہیں۔ لیکن جذبات سے نہ سوچیں، ڈاکو تو آپ بن جائیں گے۔ آپ کی شہرت اور دہشت سمندر پار ولایت تک بھی پہنچ جائے گی، لیکن آپ پر ہر وقت گرفتاری اور سزائے موت کی دہشت طاری رہے گی۔ پھر میں دہشت گرد بنوں گا، میں نے کہا، ٹیررسٹ بن کر انگریزوں کا اور نوابوں کا خون بہاتا رہوں گا۔ پہلے وہ کام کر لیں جس کی آپ نے اجازت لی ہے، سب انسپیکٹر صوفی نے کہا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں واقعی جذبات کے غلبے میں آ گیا تھا۔ میں نے جذبات کو جھٹک ڈالا اور سب انسپیکٹر صوفی کے ساتھ دفتر سے نکلا۔ چھاپا مار پارٹی تیار کھڑی تھی، سب کے پاس رائفلیں تھیں، ہتھ کڑیاں بھی ساتھ تھیں، برآمدگی کے گواہوں کی ضرورت تھی۔ 2 آدمیوں کا بندوبست سب انسپیکٹر صوفی نے کر دیا۔ مقابلے کا کوئی خطرہ نہیں، میں نے چھاپا مار پارٹی کو بتایا۔ وہ ایک ویران علاقے میں جیل کی شکل کا احاطہ ہے۔ اس کے باہر 2 یا 4 آدمی پہرے پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں حراست میں لینا ہے، پھر اس احاطے کا دروازے کا تالا توڑ کر اندر جانا ہے۔ مقابلے کا خطرہ تو نہیں، لیکن وہ احاطہ نواب کا ہے۔ ہو سکتا ہے مقابلہ ہو بھی جائے۔ میں نے اس پارٹی کو تمام ہدایات دے دیں اور ہم چل پڑے۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ نواب نے شہناز، آفتاب اور اس کے ساتھی کو وہاں سے نکال دیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے انہیں قتل کروا دیا ہو۔ ہم دور کا چکر کاٹ کر اس طرف گئے جدھر وہ قید خانہ تھا۔ قید خانہ پہاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں جب اپنی پارٹی کے ساتھ اس علاقے میں پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ علاقہ صرف دشوار گزار نہیں تھا، ڈراؤنا بھی تھا۔ مجھے اور گلشن آرا کو آدھی رات کے وقت یہاں لائے تھے، اور تاجے ڈاکو نے آدھی رات کے ہی وقت ہمیں وہاں سے فرار کروایا تھا۔ میں اب اس جگہ کو دن کی روشنی میں دیکھ رہا تھا۔
پھیکے سے رنگ کی پہاڑیاں تھیں جن پر ہریالی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ان کی شکلیں ڈراؤنی سی تھیں۔ تین پہاڑیوں کے درمیان قید خانہ تھا۔ ہمارے راستے میں گدلے پانی کا جوہڑ آ گیا جس کے ارد گرد دلدل تھی۔ جوہڑ خاصا وسیع تھا۔ ہمیں ایک پہاڑی پر چڑھنا پڑا۔ یہ بڑا ہی تنگ راستہ تھا جس سے پاؤں پھسلتا تو آدمی لڑکتا ہوا جوہڑ میں جا پہنچتا۔ ایک طرف خشک سرکنڈوں کا جنگل تھا، میں پارٹی کے آگے آگے تھا۔ راستہ اوپر ہی اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ ہماری رفتار کم ہو گئی تھی کیونکہ پاؤں جما کر رکھنے پڑتے تھے۔ پھسلنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ کچھ اور اوپر جا کر راستہ نیچے کو جانے لگا۔ آخر ہم اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے ہمیں قید خانہ دکھائی دینے لگا۔ اس کی دیواروں پر گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیوار پر بیٹھا دیکھ کر مجھے یہ اطمینان ہوا کہ اندر جس کسی کو بھی بند کیا گیا ہے وہ زندہ ہے۔ مردہ ہونے کی صورت میں گدھ زیادہ ہوتے اور وہ دیوار پر بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ مجھے دو آدمی دکھائی دیے جنہوں نے کندھوں سے رائفلیں لٹکا رکھی تھی۔ وہ سنتری تھے جو دیوار کے باہر گشتی پہرا دے رہے تھے۔ وہ دور تھے۔ انہوں نے ہماری طرف دیکھا تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلایا، لیکن وہ ادھر آنے کے بجائے دوسری طرف دوڑ گئے اور دیوار کی اوٹ میں غائب ہو گئے۔ مجھے ان کا ڈر نہیں تھا۔ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے اے ایس آئی سے کہا کہ وہ پارٹی کو دیوار کے ارد گرد پھیلا دے اور سنتریوں کو پکڑ لے۔ میں بلندی سے اتر گیا۔ دروازہ دوسری طرف تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا دروازے والی طرف گیا تو تین آدمی سنتریوں کے ساتھ بھاگے جا رہے تھے۔ میں نے انہیں رک جانے کے لیے پکارا لیکن وہ رکے نہیں۔ تھوڑا آگے جا کر وہ سرکنڈوں میں چھپ گئے۔ اے ایس آئی میرے ساتھ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ 6 کانسٹیبل اپنے ساتھ لے کر سرکنڈوں کو محاصرے میں لے لے۔ میں خود قید خانے کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ سنتری تو وہاں موجود رہتے ہی ہوں گے۔ میں نے ان تین آدمیوں کے متعلق سوچا جو سنتریوں کے ساتھ بھاگے تھے۔ کیا یہ کسی اور کو قید خانے میں بند کرنے کے لیے لائے تھے؟ دوسرا خیال بڑا بھیانک آیا۔ کیا یہ شہناز اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے آئے تھے؟ مجھ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ نواب کے ساتھ قید خانے کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ میں نے اس شک کا اظہار کر دیا تھا کہ اس نے شہناز اور آفتاب کو موت کے قید خانے میں بھیج دیا ہے۔ میں نے بعد میں اسے کہا تھا کہ میں اس کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں لکھوں گا، اور میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن وہ بوڑھا نواب بڑا کایا آدمی تھا۔ چالاکی اور فریب کاری میں اس کے آگے میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ میں اسے دھوکہ دے رہا تھا کہ میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ میں نے جانا نہیں تھا۔ میں نے وہی کرنا تھا جو میں نے کیا کہ تھانے جا کر قید خانے پر چھاپے کا انتظام کیا۔ نواب میرے دھوکے کو پہلے ہی سمجھ گیا ہوگا۔ میں اس سے رخصت ہوا تو اس نے یہ حکم دے کر اپنے آدمی بھیج دیے ہوں گے کہ شہناز اور اس کے دونوں ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی لاشیں غائب کر دی جائیں۔ اس نے اپنے خلاف شہادت ضائع کرنے کا انتظام کر دیا تھا۔ اے ایس آئی کانسٹیبلوں کو اکٹھا کرنے اور سرکنڈوں کا محاصرہ کرنے چلا گیا۔ میں نے ریوالور نکال لیا۔ اس میں 6 گولیاں تھیں۔ باقی گولیاں بیلٹ میں اور کچھ جیب میں تھیں۔ میں اس احاطے کے دروازے تک گیا۔ یہ لکڑی کا بڑا مضبوط دروازہ تھا۔ وہاں جو تالا لگا ہوا تھا وہ کم و بیش 1 سیر وزن کا ہوگا۔ اسے کھولنا یا توڑنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی۔ تالا کھلا ہوا تھا اور اس میں چابی بھی لگی ہوئی تھی۔ ہمیں تالا کھلا ہوا اس طرح ملا کہ یہ تین آدمی اندر جانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے تالا کھولا اور ہم پہنچ گئے۔ سنتریوں نے انہیں بتایا ہوگا کہ پولیس آ رہی ہے اور وہ اتنی جلدی میں بھاگے کہ تالا کھلا چھوڑ گئے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس کے پاس بھی ریوالور تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے پیچھے دیکھا۔ میں اے ایس آئی کی کارگزاری دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کانسٹیبلوں کو سرکنڈوں کے ارد گرد پھیلا رہا تھا۔ سرکنڈے کم از کم 100 گز دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ چوڑائی 50 گز ہوگی۔ راجن، میں نے اے ایس آئی کو پکار کر بلند آواز سے کہا، ایک کانسٹیبل کو پہاڑی پر چڑھا دو، وہ اوپر سے سرکنڈوں میں اچھی طرح دیکھ سکے گا۔ اسے کہو کہ یہ لوگ سرگنڈوں سے باہر نہ آئیں تو اوپر سے جو بھی نظر آئے اس پر گولی چلا دے۔ انہیں صرف 3 بار کہو کہ باہر آ جائیں۔ میں نے تالا اتار کر پھینک دیا۔ میں 2 گواہ ساتھ لایا تھا۔ انہیں کہا کہ وہ ساری کاروائی دیکھتے رہیں کیونکہ انہیں عدالت میں گواہی دینی پڑے گی۔ دروازہ کھول کر میں ہیڈ کانسٹیبل اور دونوں گواہوں کے ساتھ اندر گیا۔ یہ ڈیوڑی تھی۔ اس کی چھت سے جالے میلے کپڑوں کے چیتھڑے کی طرح لٹک رہے تھے۔ معلوم نہیں یہ احاطہ کس صدی میں بنا تھا۔ دیواریں پتھروں کی تھیں اور ان پر کائی اگی ہوئی تھی۔ فرش پر بازوؤں، ٹانگوں اور انگلیوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک خشک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔
آگے ایک دروازہ تھا جس کی زنجیر چڑی ہوئی تھی، میں نے زنجیر کھولی اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندرونی ماحول سے میں واقف تھا، اندر چند ایک درخت تھے، ایک طرف چھپر بنا ہوا تھا۔ مجھے سب سے پہلے شہناز نظر آئی، وہ چھپر کے نیچے اس کے ایک ستون کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھی تھی۔ یہ لکڑی کا ستون تھا، شہناز کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ اس قید خانے میں آئے اسے 40 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی نظر آ گئے، وہ ایک دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے تھے، مجھے تو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ شاید انہوں نے مجھے اس وقت دیکھا ہوگا جب میں محل کے احاطے میں تفتیش کرتا پھر رہا تھا، اور اب ایک باوردی ہیڈ کانسٹیبل کو اور دو اور آدمیوں کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ مجھے موت کا فرشتہ سمجھے ہوں گے۔ میں شہناز تک دوڑ کر پہنچا، اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا۔ اس کا سر یوں ہلا جیسے گردن آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو۔ اس پر غشی تاری تھی، 40 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو گیا تھا کہ اسے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ اوپر موت کا خوف تھا۔ اس اذیت ناک کیفیت میں پیاس زیادہ لگتی ہے۔ خوف جسم کی نمی چوس لیتا ہے۔ میں یہاں اسی حالت میں رہ چکا تھا۔ گلشن آرا بھی تھی، میں مرد تھا، اور میں نے موت کو ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا، لیکن گلشن آرا کی حالت بڑی جلدی بگڑ گئی تھی۔ مجھے اپنی ایک غلطی کا احساس ہوا، میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں حالت غشی تک پہنچی ہوئی ہوگی۔ میں ساتھ پانی نہیں لایا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ دوڑ کر باہر جائے اور دیکھے کہ کوئی کانسٹیبل اپنے ساتھ پانی لایا ہوگا۔ ہیڈ کانسٹیبل دوڑا گیا، میں نے زمین پر بیٹھ کر شہناز کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر موت کی سفیدی آ گئی تھی۔ پہلے میری بات سن لو، مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا وہی دو آدمی جو دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے تھے میرے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، ان کے جسموں سے آدھی جان نکلی ہوئی لگتی تھی۔ یہ آواز ان میں سے ایک کی تھی۔ کہو بھائی، میں نے کہا، سناؤ کیا بات سنانی ہے؟ تمہارے پاس ریوالور ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم دونوں خالی ہاتھ ہیں، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہیں صرف شرم دلا سکتے ہیں کہ یہ عورت بے شک بہت خوبصورت اور بہت کشش والی ہے، لیکن مر رہی ہے، آج نہیں تو کل مر جائے گی۔ اس کی بے حرمتی کرو گے تو خدا تمہیں بخشے گا نہیں، خارش والے کتے جیسی موت مرو گے۔ ہم اس کی عزت بچانے کے لیے خالی ہاتھ جو بھی کر سکیں گے، مرنا تو ہے ہی، ریوالور کی گولی کی موت آسان ہوگی۔ اس عورت نے مردوں سے زیادہ دلیری دکھائی ہے۔ ایک مفرور عمر قیدی کو اپنے پلنگ کے نیچے چھپائے رکھنے کے لیے شیر جتنا بڑا دل چاہیے، اور تم بدکاری کی نیت سے آ گئے ہو۔ تم دونوں میں آفتاب کون ہے؟ میں ہی ہوں، میرے ساتھ بات کرنے والے نے کہا۔ آفرین، میں نے کہا، تم نہیں مرو گے، ہم تمہیں آزاد کروانے آئے ہیں۔ کیا نواب کو اپنے بیٹے کا خیال آ گیا ہے؟ آفتاب نے طنزیہ کہا۔ نہیں، میں نے کہا، وہ اب خود ملزم ہے، قتل کا ملزم۔ اسے اب ان سب کے قتل کا حساب دینا ہوگا جن کی ہڈیاں یہاں بکھری ہوئی ہیں۔ اس بوڑھے نواب کے جرائم کی فہرست بنے تو مجھ سے پوچھ لینا، آفتاب کے ساتھی نے کہا۔ شہناز کے جسم نے حرکت کی اور اس نے بڑی لمبی سانس چھوڑی۔ میں ڈر گیا، اسے میں شہناز کی آخری سانس سمجھتا تھا۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل پانی کی 2 بوتلیں اٹھائے دوڑتا آیا۔ 3 4 کانسٹیبل اپنے ساتھ پانی کی فوجی بوتلیں لائے تھے۔ میں نے ایک بوتل آفتاب کو دے دی اور اسے کہا کہ ایک ایک گھونٹ وقفے وقفے سے دونوں پئیں۔ دوسری بوتل کھول کر شہناز کے منہ سے لگائی۔ اس کا منہ ذرا سا کھلا ہوا تھا، ہونٹ مٹی جیسے خشک ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ پانی شہناز کے حلق میں اتر رہا تھا۔ ذرا دیر کے بعد اس نے آنکھیں تو نہ کھولیں، اس کے ہونٹ کھل گئے۔ میں نے قطرہ قطرہ ٹپکانے کے بجائے اب ذرا زیادہ پانی اس کے منہ میں ٹپکایا۔ اس نے گھونٹ نگل لیا، اس کی آنکھیں کھلنے لگیں، پھر اس نے اوپر دیکھا۔ سکندر، اس نے ہلکی سی سسکی جیسی آواز میں کہا، آخری وقت تم تصور میں آ گئے ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، یہی کافی ہے۔ شہناز، میں نے اس کا گال تھپکاتے ہوئے کہا، آنکھیں کھولو، میں تصور میں نہیں آیا۔ پانی، اس نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا، جل گئی ہوں۔ میں نے بوتل اس کے منہ سے لگا دی اور وہ بے صبری سے پانی پینے لگی۔ بس شہناز، میں نے بوتل اس کے منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا، ابھی اتنا پانی نہ پیو، خالی پیٹ تکلیف دے گا۔ اس نے آنکھیں پوری کھول دیں اور مجھے اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، میں نے اس کی گردن کے نیچے بازو رکھ کر اسے اٹھایا۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے قریب تھا، اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر ابھر آیا۔ پھر اس نے بےتابی سے بازو میری گردن کے گرد لپیٹ دیے۔ اس کا منہ میری گردن اور کندھے کے درمیان میں تھا۔ اس کا ایک گال میرے گال کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس کے ریشم جیسے بال میرے چہرے پر پھیل گئے تھے۔
میں جوان آدمی تھا، میری جوانی بے داغ تھی، خون کا جوش عروج پر تھا، اور شہناز کے حسن میں وہ نشہ تھا جس نے تاجے اور نوابزادہ حمید اللہ خان جیسے پتھروں پر وجد طاری کر دیا تھا۔ اس کے جسم کے لمس اور بھینی بھینی بو میں وہ تپش تھی جو ہیروں کو پگھلا دیتی تھی، مگر مجھ پر کوئی اور ہی تاثر، کوئی اور ہی نشہ طاری ہو گیا۔ میں بھول گیا کہ میں جوان ہوں، یا یہ کہ میرے جسم کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ مجھے پیاس سی محسوس ہوئی، لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں، روح کے ساتھ تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت شہناز کو میرے جذباتی سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے موت کے منہ سے نکال لیا تھا، اب اسے موت کے خوف سے نکالنا تھا، لیکن مجھ میں کمزوری کا سا احساس پیدا ہو گیا، جیسے مجھے شہناز کے جذباتی سہارے کی ضرورت ہو۔ میرا ذہن مجھے دور پیچھے بچپن میں لے گیا، جب میری ماں کے گال میرے گالوں سے چپک جایا کرتے تھے اور ماں کے بال میرے چہرے پر پھیل جایا کرتے تھے۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، بیوی نہیں تھی، نہ ہی دل میں خواہش تھی۔ میں بھول گیا کہ میں کہاں ہوں۔ عجیب سا سکون اور اطمینان تھا جس نے مجھ پر خود فراموشی طاری کر دی تھی۔ شہناز کی سسکیوں نے مجھے اس طلسم سے بیدار کر دیا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، شاید میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ایسے لگا جیسے ہم دونوں بھٹکے ہوئے بچے ہوں اور ایک تاریک جنگل میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ڈرتے اور روتے پھر رہے ہوں، اور اندھیرے میں ڈراؤنی شکلیں دکھائی دے رہی ہوں۔ میں جذبات کی دلدل میں اترنے لگا۔ باہر کے ایک دھماکے نے مجھے اٹھا کر حقیقت میں پٹخ دیا۔ باہر ایک رائفل فائر ہوئی تھی، معلوم نہیں فائر کسی کانسٹیبل نے کیا تھا یا کسی سنتری نے۔ اٹھو شہناز، میں نے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں، اپنے سہارے چلنے کی کوشش کرو، میں چل سکوں گی۔ شہناز نے کہا، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر مجھ سے پوچھا، انہیں بھی رہائی دلا رہے ہو؟ ہاں، میں نے کہا، یہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ نواب نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ شہناز نے پوچھا۔ نواب؟ میں نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا، اب وہ انگریز افسروں کی جوتیاں چاٹ کر ان سے معافی مانگے گا تو اسے معافی نہیں ملے گی۔ یہ باتیں پھر سناؤں گا، باہر چلو، اور تم دونوں بھی اس کے ساتھ چلو۔ میں نے انہیں ڈیوڑی میں کھڑا رہنے کو کہا کیونکہ باہر گولیاں چلنے کا خطرہ تھا۔ میں گواہوں کو وہیں چھوڑ کر اور ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ اے ایس آئی نے سرکنڈوں کا جنگل کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور وہ اعلان کر رہا تھا کہ باہر آ جاؤ ورنہ کسی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ میں وہاں چلا گیا۔ اے ایس آئی نے مجھے بتایا کہ گولی اس کانسٹیبل نے چلائی تھی جو پہاڑی کے اوپر تھا۔ اس نے اوپر سے ایک بار پھر کہا کہ وہ سب اندر ہیں، تم سب کو آخری بار خبردار کیا جا رہا ہے۔ میں نے اعلان کیا، 2 منٹ میں باہر نہ آئے تو ہم اندر آ کر سب کو گولی مار دیں گے۔ تمام کانسٹیبل فائر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اعلان کر کے میں نے سرکنڈوں کے اندر ریوالور کی 2 گولیاں فائر کیں۔ ایک گولی اوپر والے کانسٹیبل نے فائر کر دی۔ گولی نہ چلاؤ، سرکنڈوں سے آواز آئی۔ سرکنڈوں میں ہلچل پیدا ہوئی جو آگے بڑھتی آئی اور ایک سنتری باہر آیا۔ اس نے رائفل پھینک دی۔ 2-4 منٹ کے بعد دوسرا سنتری باہر آیا، اس نے بھی رائفل پھینک دی۔ اپنے ان ساتھیوں سے بھی کہو کہ باہر آ جائیں۔ میں نے سنتریوں سے کہا، تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ ان کے کہنے پر وہ 3 آدمی بھی نکل آئے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ نواب صاحب نے حکم دیا تھا، ایک نے جواب دیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، ہم تو حکم کے بندے ہیں حضور۔ نواب صاحب نے حکم دیا تھا کہ سنتریوں سے رائفلیں لے لینا اور قید خانے کے اندر جا کر اس عورت اور ان دونوں آدمیوں کو گولی مار دینا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی لاشوں کے ساتھ وزنی پتھر باندھ کر اس پانی میں پھینک دینا۔ ہم ابھی پہنچے ہی تھے۔ تمہارے علاوہ اور بھی کوئی یہاں ہے؟ ایک اور تھا، اس نے جواب دیا، وہ اس طرف وزنی پتھر دیکھتا پھر رہا تھا۔ سنتریوں نے آواز دے کر بتایا کہ پولیس آ گئی ہے، تو وہ ادھر سے ہی بھاگ گیا، وہ واپس پہنچ چکا ہوگا۔ کیا تمہیں نواب نے بتایا تھا کہ پولیس کے آنے کا خطرہ ہے؟ ہاں حضور، اس نے جواب دیا، نواب صاحب نے ایسے ہی کہا تھا، کہتے تھے کہ بہت جلدی پہنچو۔ جلدی پہنچنے کے لیے ہم گھوڑوں پر آئے تھے۔ گھوڑے کہاں ہیں؟ اس طرف، اس نے قید خانے کی پچھلی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمارا چوتھا ساتھی شاید پیدل بھاگا ہے، ہمیں گھوڑا دوڑانے کی آوازیں نہیں سنائی دی۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ گھوڑے یہاں لے آئے، ان کی مجھے ضرورت تھی۔ شہناز، آفتاب اور اس کے ساتھی کے لیے 1.5-2 میل پیدل چلنا بہت مشکل تھا۔ تم سب مت ڈرو، میں نے سنتریوں اور ان 3 آدمیوں سے کہا، تم نے کوئی جرم نہیں کیا، تم ہمارے گواہ ہوگے اور یہی بیان دو گے جو تم نے مجھے یہاں دیا ہے، تم پر کوئی الزام نہیں۔
میں نے قید خانے کا دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور 4 کانسٹیبلوں کی وہاں ڈیوٹی لگا دی۔ ہیڈ کانسٹیبل کو ان کے ساتھ چھوڑا، انہیں کہا کہ ان کا کھانا، خیمہ اور دوسرا ضروری سامان پہنچ جائے گا۔ شہناز اور اس کے ساتھیوں کو گھوڑوں پر سوار کیا اور ہم اس آپریشن کی کامیابی کی خوشی کے ساتھ چل پڑے۔ میں نے راستے میں آفتاب کو سب سے الگ کر لیا اور دوسروں سے کہا کہ وہ آگے چلیں۔ میں نے آفتاب سے پوچھنا تھا کہ وہ پکڑے کس طرح گئے تھے۔ میں نے آفتاب کو گھوڑے پر سوار رہنے دیا اور خود اس کے ساتھ پیدل چلتا رہا۔ آفتاب نے بتایا کہ اسے معلوم تھا کہ حمید اللہ خان آ رہا ہے۔ وہ اس اطلاع پر آیا تھا کہ شہناز نواب کے پاس ہے۔ حمید اللہ خان نے خواجہ صاحب کے پاس بہت وقت لگا دیا۔ یہ تو میں سنا چکا ہوں کہ پولیس کا چھاپا کس طرح پڑا اور حمید اللہ کس طرح شہناز کے کمرے میں چھپا رہا۔ آفتاب بہت پریشان تھا کہ حمید اللہ گیا کہاں۔ حمید اللہ کے ساتھ اس کی بڑی گہری دوستی تھی۔ رات کو اسے پیغام ملا کہ حمید اللہ شہناز کے کمرے میں ہے۔ شہناز کی خادمہ نے پیغام پہنچایا تھا۔ آفتاب نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حمید اللہ کو دیوار پار کروانے کا منصوبہ بنایا۔ ان کا یہ منصوبہ کامیاب رہا، لیکن آفتاب کے ساتھ اس کا ایک ہی ساتھی تھا۔ دوسرا پیٹ کے شدید درد کے اچانک حملے کی وجہ سے ساتھ نہ دے سکا۔ آفتاب بہت خوش تھا کہ اس نے حمید اللہ خان کی دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن 2 ہی دن گزرے تھے کہ اسے نواب نے بلایا، پھر اس کے ساتھی کو بھی بلا لیا، پھر شہناز کو بھی بلا لیا۔ تم نے اسے اپنے کمرے میں چھپائے رکھا، نواب نے شہناز سے کہا، اور رات کو نکال دیا، کیا یہ سچ ہے؟ شہناز گھبرا گئی۔ نواب نے اٹھ کر اسے گھونسوں، تھپڑوں اور لاتوں سے بہت پیٹا۔ اس نے کہہ دیا کہ اس نے حمید اللہ خان کو اپنے نواب کا بیٹا سمجھ کر پولیس سے بچایا تھا۔ وہ تمہیں لینے آیا تھا، نواب نے کہا۔ تم نے یہ احسان اگر مجھ پر کیا تھا تو مجھے بتا دیتی کہ نواب صاحب یہ رہا آپ کا بیٹا، اسے میں نے آپ کی خاطر بچایا ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ نواب کو دراصل پوری اور صحیح رپورٹ مل چکی تھی۔ آفتاب نے مجھے سنایا۔ مخبری کرنے والا ہمارا اپنا ساتھی تھا، اس نے پیٹ درد کا بہانہ کیا تھا، وہ اصل میں ڈر گیا تھا۔ نواب اپنی تفتیش کرتا رہا تھا، کسی طرح اسے ہمارے اس ساتھی کا پتہ چل گیا، اسے بلا کر مارا پیٹا تو اس نے ہم سب کو پکڑوا دیا۔ نواب نے اسے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہمارا خیال تو تھا کہ نواب اتنی سخت سزا نہیں دے گا کیونکہ حمید اللہ خان اس کا اپنا بیٹا ہے، لیکن وہ کہتا تھا کہ تم سب نے میری نوابی خطرے میں ڈال دی ہے۔ ہم دونوں مان گئے اور نواب نے ہمیں اس قید خانے میں بھجوا دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ نواب کو حراست میں لے لوں گا۔ اس کا جرم یہ قید خانہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ انگریزوں نے نواب کو معاف کر دیا یا اس سے صرف تاوان وصول کر کے بات ختم کر دی تو میں نوکری سے استعفیٰ دے دوں گا۔ میں ان سب کو ساتھ لیے نواب کے محل میں گیا۔ اس کے کمرے کے سامنے دربان کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ نواب صاحب کو میری اطلاع دے۔ نواب صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، دربان نے کہا، ایک حکیم صاحب اندر ہیں، پھر بھی انہیں اطلاع دو کہ سب انسپیکٹر سکندر آیا ہے۔ میں نے حکم کے لہجے میں کہا۔ میں اتنی اونچی آواز میں بولا تھا کہ آواز اندر چلی گئی۔ ایک معزز صورت آدمی باہر آیا، اس کی خشخشی داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ آپ ہیں سب انسپیکٹر؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ جی، میں نے کہا، میں ہوں سب انسپیکٹر سکندر۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور اندر لے گیا۔ نواب دیوان پر لیٹا ہوا تھا، اس کے اوپر چادر تھی، چہرہ ننگا تھا۔ اس نے میری طرف نہ دیکھا۔ السلام علیکم نواب صاحب، میں نے کہا، آپ کی طبیعت؟ آپ کو جواب نہیں ملے گا، مجھے اندر لے جانے والے نے کہا۔ نواب صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ کیا یہ زندہ نہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں ان کا حکیم ہوں، ان کا ڈاکٹر بھی ہے۔ آج انہوں نے بلایا اور کہنے لگے کہ میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیوں حضور؟ کہنے لگے، میری شان و شوکت ختم ہو چکی ہے۔ پولیس ایسی جگہ جا پہنچی ہے جو مجھے سزائے موت یا عمر قید دلائے گی۔ مجھے کچھ لا دیں جو مجھے فوراً ہمیشہ کے لیے سلا دے۔ جو چوتھا آدمی قید خانے سے بھاگ آیا تھا، اس نے نواب کو اطلاع دی تھی کہ پولیس قید خانے تک پہنچ گئی ہے۔ نواب نے سزا سے بچنے کے لیے حکیم کو بلایا اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ اسے بڑا تیز زہر لا دے۔ حکیم نے اسے زہر لا دیا جو وہ پی کر فوراً ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ میں نے حکیم کو حراست میں لے لیا اور نواب کے ٹیلی فون سے اپنے ہیڈ کوارٹر کی کال بک کروائی۔ کال جلدی مل گئی اور انسپیکٹر ول بھی مل گیا۔ میں نے اسے یہ خبر اور کارگزاری سنائی۔ تھانے سے مزید نفری منگوا کر محل کو اپنے قبضے میں لے لو، ول نے کہا۔ وہاں اب جانشینی پر خون خرابہ ہوگا، وہاں لوٹ مار ہوگی، چوکنے رہو۔ محل کے اندر بلکہ تمام احاطے کے اندر کرفیو والی حالت پیدا کر دو
کسی کو باہر گھومنے پھرنے نہ دو۔ سب انسپیکٹر صوفی کو اپنے پاس بلا لو، ہم آ رہے ہیں۔